अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपकी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में बेटा उर्दू के जो आपके लेक्चर हो रहे हैं, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 38वां आज हमारा लेक्चर है। इससे पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने अपना सबक जो था शायरों के लतीफ़े, हमारा जो हिस्सा नस्र है किताब का, उसका हमने जो चौथा सबक था शायरों के लतीफ़े वो हमने मुकम्मल किया, उसकी मश्क भी हमने की और उसके बाद हमने अपने ख़तूत जो हैं वो पढ़ना शुरू किए थे। ख़त का जो पैटर्न था वो मैं जितनी मरतबा भी आपको ख़त पढ़ाती हूँ मैं लिख के बता देती हूँ। हमारी 4 दरख्वास्तें थीं। पहली 4 दरख्वास्तें जो हम पढ़ चुके और उनके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि चूँकि पहली चारों दरख्वास्तें सदर मुअल्लम के नाम हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसका पैटर्न याद करना। लेकिन ख़तूत चूँकि आपको जिसके नाम लिखना है मकतूब अलैह के नाम, पैटर्न तो वही रहेगा, मकतूब अलैह का नाम उसमें आपको तब्दील करना पड़ेगा कि आप किसके नाम ख़त लिख रहे हैं। तो पैटर्न मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी लिख के बताया था। अब मैं फिर से आपको एक मरतबा, चूँकि हम ख़त पढ़ने लगे हैं तो मैं आपको लिख के बताने लगी हूँ कि जब हम ख़त लिखते हैं तो उसका पैटर्न हमें किस तरह से लिखना है। अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इम्तहानी मरकज़। और बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले पुराने एडिशन्स में कमरा हम हे से लिखते थे। जब हम कमरा जमात लिखा करते थे तो हम कमरा हे से लिखते थे, लेकिन अब कमरा हे से अगर लिखा जाए तो उसको गलत माना जाता है। आपको कमरा किस तरह से लिखना है, अलिफ से। अब चूँकि बच्चों को पुरानी आदत है कि वो हे से लिखते हैं और वही चीज़ चूँकि वो प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, तो उनको एक आदत उनकी ये बन जाती है। तो फिर इसलिए बेहतर है कि आप ये हे और अलिफ की कन्फ्यूजन से कि यहाँ आप गलत ना कर दें, बेहतर है कि आप इम्तहानी मरकज़ लिख लें। क्योंकि कमरा में हे और अलिफ की गलती जो है उसका इम्कान जब कम हो जाएगा तो बेहतर है कि आप इम्तहानी मरकज़ लिखें। उसके बाद अगली लाइन में हम क्या लिखते हैं, तारीख़। और तारीख़ लिखने का तरीक़ाकार क्या है, सबसे पहले आप तारीख़ लिखते हैं, उसके बाद आप महीना लिखते हैं और फिर उसके बाद साल। अगर आप इस तरह से तारीख़ लिख देते हैं तो ये गलत है। आपको इस तरह से तारीख़ लिखनी है कि पहले तारीख़, फिर महीना और फिर साल। उसके बाद अगली लाइन पे आएँ, मकतूब अलैह का नाम, यानी जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने भाई के नाम लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, प्यारे भाईजान, और इसके आगे आप लगाएंगे इस्तजाबिया की अलामत। अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर आपके यहाँ से नंबर जो हैं वो कटेंगे। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। इसके आगे आप चाहें तो आप कॉलन का साइन लगाएं, अगर आप चाहें तो आप इस्तजाबिया की अलामत लगाएं। ये आपके इससे नंबर नहीं कटते। हाँ, ये यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरी बात, अस्सलाम वालेकुम आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। अगर आगे लिख रहे हैं तो कॉलन का साइन लगा लें, यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये वाली अलामत लगा लें। अस्सलाम वालेकुम लिखते हुए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ बेटा इसकी इमला का ख़ास ख्याल रखिए। बच्चे बीच में वाव लगाते हैं जो कि गलत है। इसकी इमला में बीच में वाव नहीं आता, ये गलत है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, अलिफ के बाद यूसीन लिख के लाम नहीं बनाते बल्कि यूसीन लिख के अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। दुरुस्त इमला क्या है इसकी, आपको अलिफ के बाद यू लाम बना के और इसमें वाव आप नहीं लगाएंगे तो ये आपका अस्सलाम वालेकुम आपने लिख दिया। इस गलती को, इमला की गलती को यहाँ पर देखिए। आप अपना ख़त लिख रहे हैं, जो भी आपका ख़त है जो नफ्स मज़मून कहलाता है उसका बीच में वो आपने लिख लिया। जब आप इख्तिताम कर रहे हैं अपने ख़त का तो यहाँ आप क्या लिखते हैं, वस्सलाम आपकी बहन। चूँकि आप अपने भाई के नाम लिख रहे हैं तो आपकी बहन और नीचे क्या लिखेंगे, अलिफ बे जी। आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। बोर्ड के पेपर के लिए, चूँकि आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा बोर्ड के पेपर के लिए पैटर्न में, मैं फिर से बोल रही हूँ, पैटर्न में, ना कि आप जो बीच में ख़त लिख रहे हैं या दरख्वास्त लिख रहे हैं, बल्कि पैटर्न में आप 2 चीज़ें नहीं लिखते, नाम और मकाम, यानी अपना या किसी और का नाम पैटर्न में, और या फिर जगह कि आप कहाँ से ख़त लिख रहे हैं या आप कहाँ ख़त भेज रहे हैं, तो आप ये 2 नाम पैटर्न में नहीं लिखेंगे। नाम और मकाम ये 2 चीज़ें नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह हम अलिफ पे जीम, हमज़ा छोटी है बड़ी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये है हमारा ख़त का पैटर्न। अब हम अपना ख़त नंबर 9 जो है आगे वो पढ़ेंगे, बहन की शादी। और अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा
جب آپ خط لکھتے ہیں، آپ نے جو سوال اپنا پڑھا، جب آپ کو خط لکھنے کا سوال آئے گا تو ایک تو اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کو کس کے نام خط لکھنا ہے، مکتوب علیہ کا بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی کے نام خط لکھیں، یا چچا کے نام، یا بہن کے نام، یا سہیلی کے نام، یا والدہ کے نام۔ دوسرا جو اس کا عنوان ہے اس کو دھیان سے پڑھیے، بعض دفعہ عنوان کو تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا، اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے جب آپ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے بہن کی شادی اور جہیز کے معاملے میں بیجا اسراف کی مذمت۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ ہے اسراف، اس کا مطلب انہوں نے پہلے ہی 2 لفظوں میں بتا دیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے جا خرچ کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے فضول خرچی، جو کہ انسان کی جبلت، اس کی عادت کا حصہ ہوتی ہے، جب وہ بغیر سوچے سمجھے بے دریغ پیسوں کو زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ فضول خرچ کہلاتا ہے۔ لیکن اسراف کا کیا مطلب ہے کہ بے جا خرچ کرنا، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی ہم صرف جھوٹا دکھاوا یا جھوٹی شان بنانے کے لیے خرچ کریں تو وہ اسراف کہلاتا ہے۔ تو شادی سادگی سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے یا اپنی جھوٹی عزت اور شان بنانے کے لیے آپ اس پہ بے جا خرچ کریں، تو یہ چیز پھر اسراف کہلاتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سے عنوان نہیں آتا، اگر آپ کو یہ آ گیا بہن کی شادی میں فضول خرچی نہ کرنے کی نصیحت کرنا، تو بھی اس کا مطلب ہے یہی ہے۔ اگر آپ کو آ گیا بیجا اسراف سے منع کرنا، تو بھی اس کا مطلب یہی ہو گیا۔ تو یہ لفظی مطلب اس کا سمجھیے کہ فضول خرچی کرنا، فضول خرچی سے منع کرنا، یا شادی سادگی سے کرنے کی تلقین کرنا۔ تو کسی بھی طرح سے عنوان آ سکتا ہے، مطلب وہی ہے کہ آپ نے یہی والا خط جو ہے وہاں پہ لکھنا ہے۔ اچھا جی پیارے دوست، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں بھی ہر طرح سے خیر و عافیت ہے۔ آپ کی بہن کی شادی کا تفصیلی دعوت نامہ موصول ہوا، موصول ہونا وصول ہو چکا، مل چکا۔ تفصیلی دعوت نامہ آپ کسی کو کارڈ بھیجتے ہیں، دعوت کا خط لکھتے ہیں، اور تفصیلی سے مراد کیا ہو گیا، یعنی اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ شادی میں کون کون سے فنکشنز ہوں گے، کس طرح سے کھانے ہوں گے، کیا کیا رسومات ہوں گی۔ تو جب انہوں نے پوری تفصیل ان کو لکھ کے بھیجی، جس سے پتہ چلا کہ بارات دھوم دھام سے آئے گی، بینڈ موسیقی کا پروگرام پیش کریں گے، یعنی بینڈ باجا ہوگا اور بڑی دھوم دھام سے بارات آئے گی، آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا، فائر ورکس ہم جن کو بولتے ہیں، آتش بازی کرنا، اور جہیز کی نمائش بھی ہوگی، والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بیٹیوں کو جو چند ایک ضروری سامان دیا جاتا ہے اپنی گزر بسر کے لیے، اور جس کو بہت بڑے پیمانے پر اب پھیلا دیا گیا ہے، تو اکثر والدین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ سب کچھ ارینج کریں۔ تو جہیز بیٹی کو جو اس کے گھر والے سامان دیتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ لوگوں کو دکھایا جائے گا، جو بھی سامان خریدا گیا لیا گیا ہے اس کے لیے۔ مہمانوں کو پرتکلف کھانے کھلائے جائیں گے، یعنی کھانے بھی بہت پرتکلف کا مطلب ہے دعوتی کھانے ہونا، جو ہم عموماً دعوتوں میں مہمانوں کے لیے بناتے ہیں، اپنی عام روٹین سے ہٹ کے سادہ کھانے جو ہم نہیں بناتے، تو اس طرح سے مہمانوں کے لیے بہت سے کھانے بنائے جائیں گے۔ مہندی کا بھی لمبا چوڑا پروگرام ہوگا، جو شادی سے پہلے ایک روز مہندی کا پروگرام کیا جاتا ہے، تو مہندی کا بھی ایک لمبا چوڑا پروگرام ہوگا، خوب سجاوٹ ہوگی، چراغاں کیا جائے گا۔ چراغاں کا مطلب ہوتا ہے روشنی کرنا، مراد ہے لائٹس لگانا۔ اب تو خیر پرانے دور میں جب لائٹ نہیں تھی تو چراغ جلائے جاتے تھے، اس کو چراغاں کرنا یعنی روشنی کرنا کہا جاتا تھا۔ تو اب چونکہ لائٹس ہیں تو مراد یہاں پہ لائٹس لگائی جائیں گی۔ بہت بڑی تعداد میں مہمانوں کی آمد متوقع ہے، متوقع یعنی توقع کی جا رہی ہے، امید کی جا رہی ہے، اور کیا امید ہے کہ مہمان بھی بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ تو اب یہ جو اس کے دوست نے خط لکھ کے اس کو بتایا، یہ اس نے وہ تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، لیکن اس سلسلے میں حق کی بات بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ اب حق کی بات بتانا سے مراد کیا ہے؟ صحیح اور سچی بات کرنا، جو اصول کی بات ہے وہ کرنا۔ میرے خیال میں یہ سب چیزیں غیر ضروری اور غیر اسلامی اور اسراف پر مبنی ہے۔ اسراف میں نے یہاں لکھ کر بتایا تھا، یعنی بے جا خرچ کرنا، اور ہمارا غیر اسلامی، ہمارا دین جو اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، وہ بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ ہم اس طرح سے فضول خرچی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ذاتی نوعیت کے آپ کے خطوط ہیں تو اس میں آپ کوئی بھی متعلقہ کوٹیشن کس طرح سے، کسی پرسنالٹی کا کوئی کال، کوئی آیت کا ترجمہ یا کوئی حدیث کا ترجمہ مارکر سے نمایاں کر کے، جیسے یہاں پر یہ بتا دیا گیا
جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اتنا لکھ کے آپ مارکر سے انورٹڈ کاماز لگائیں، انورٹڈ کاماز جن کو ہم واوین بولتے ہیں، یہ پہچان ہوتی ہے آپ کی کوٹیشن کی، یعنی آپ کوٹیشن لکھ رہے ہیں تو الگ لائن میں مارکر سے نمایاں کر کے آپ اپنی کوٹیشن لکھیں. جیسے یہاں پر کیا لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ نے یہ لکھ لیا، پھر سے انورٹڈ کاماز لگا کر آپ نے اپنی کوٹیشن کو بند کر دیا. جہاں تک آپ نے خط لکھا وہیں سے چھوڑ دیں، الگ لائن پر آئیں، اب اپنی یہ کوٹیشن بنا کے لکھیں. یہاں تک لکھ کے اب اس کے آگے سے ہی خط لکھنا نہیں شروع کر دیں گے آپ، بلکہ یہاں چھوڑ دیں گے اور نیچے والی لائن سے دوبارہ اپنا خط آپ شروع کریں گے. اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کہتے ہیں راستے کو، وہ راستہ جس کی ہم پیروی کریں، جس پر ہم چلیں، اور حسنہ جو سب سے بہترین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے، یعنی انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کی، باراتیں کیسے آئیں، مہمانوں کو کیسے کھانا کھلایا گیا اور جہیز کیا دیا گیا. پرانے دور میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے جو جو تعلیمات دیں، ان پر کچھ کتابیں بھی نازل ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، کہ جن کی زندگی پریکٹیکلی ایک عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا. اگر انہوں نے کہا کہ سادہ زندگی گزاریں، کس طرح کا لباس پہنیں، آپ کاروبار کس طرح سے کریں، آپ اپنی ذاتی زندگی کس طرح سے گزاریں، آپ اپنے رشتے کس طرح سے نبھاتے ہیں، آپ کس طرح سے جنگی معاملات سنبھالتے ہیں، آپ کس طرح سے سیاست کرتے ہیں، آپ کس طرح سے ملک سنبھالتے ہیں، تو ہمیں کسی بھی چیز کا، قرآن پاک تو ہمارے پاس ہے، ان پر جو کتاب نازل ہوئی جس میں تمام زندگی کے اصول جو ہے وہ ہمیں واضح کر کے بتا دیے گئے. لیکن اگر آپ کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو اس کا ایک عملی نمونہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کہ صرف تلقین نہیں کی، صرف زبانی کہا نہیں، بلکہ عملی طور پر ہر مشکل، ہر مصیبت برداشت کی اور ہمیں پیغام دیا کہ اصل میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کار ہے. تو یہاں پر اسی چیز کی مثال دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی تو انہوں نے کس طرح سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی. اسلام ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے، ہر کام میں کفایت شعاری کی ترغیب دلاتا ہے. کفایت شعاری درمیانہ راستہ اختیار کرنا، یعنی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، نہ کم اور نہ زیادہ. جب ہم ایک بیلنس پہ چلتے ہیں، جب ہم ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے. ترغیب دینا کا لفظی مطلب ہوتا ہے شوق دلانا، کسی کو اپنی طرف لانا. مراد ہے ہمیں پیغام دینا، ہمیں نصیحت کرنا. آپ کے والدین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادی بھی کرنی ہے. مجھے آپ کے کنبے کی آمدنی کا بھی علم ہے، یعنی جو بھی ان کے پاس ذرائع ہیں، جس طرح سے بھی پیسے وہ کماتے ہیں. قرض لے کر برادری میں ناک کٹ جانے کے خوف سے فضول رسموں پر بے دریغ خرچ کرنا، بے دریغ بغیر سوچے سمجھے یا بہت زیادہ خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. تو صرف اس وجہ سے برادری، یعنی آپ کے خاندان میں آپ کی ایک جھوٹی شان جو ہے وہ بن جائے یا آپ کی عزت میں اس طرح سے اضافہ ہو جائے، تو اس طرح سے خرچ کرنا یہ عقل مندی نہیں بلکہ یہ تو بے وقوفی ہے. ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر پابندی عائد کی ہوئی ہے. مہمانوں کی تعداد بھی مقرر کر رکھی ہے، لیکن ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے. ہم لوگوں کو چونکہ عادت نہیں ہے قوانین پر عمل کرنے کی، بلکہ قوانین پر عمل کرنا تو دور کی بات، ہم تو شاید بہت سے لوگ قوانین سے واقف ہی نہیں ہیں کہ کیا کیا قوانین بنائے گئے ہیں، ہم اس کا علم بھی نہیں رکھتے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنا قانون دیکھیں، اپنا لاء دیکھیں، تو اس میں تو باقاعدہ طور پر مہمانوں کی ایک تعداد بھی مقرر کر دی گئی. آپ جہیز نہیں دیں گے، آپ کس طرح سے شادی کریں گے، ہر چیز کا قانون موجود ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ یا واقف ہی نہیں ہیں اور جو واقف ہیں وہ اس پر عمل ہی نہیں کرتے، تو پھر جو یہ قانون کا جو احترام نہیں کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ بے جا اسراف کرتے ہیں تو وہ وقت تو گزر جاتا ہے، آپ کی جھوٹی شان و شوکت تو بن جاتی ہے، لیکن بعد میں آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور تعلیم کا مقصد اچھے برے کی پہچان ہے. اب یہاں پر بھی آپ ایک اور کوٹیشن لکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں.
تو یہاں جاننے والے اور نہ جاننے والے سے مراد ہے ایک شخص جو علم رکھتا ہے اور ایک جو علم نہیں رکھتا. تو یعنی جو تعلیم ہے وہ آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ اچھے برے کا فرق ہی تو سکھاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں تمام غیر اسلامی رسومات کو ترک کر دینا چاہیے. ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ختم کر دینا، اور ان رسموں پر خرچ ہونے والی رقم فلاحی اداروں کو عطیہ دینی چاہیے. عطیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینا. جو بھی فلاحی ادارے جو لوگوں کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ضرورت مند محتاجوں کی، غریبوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں، تو اگر اتنے ہی پیسے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. سماجی برائیاں دور کرنا ہم سب کا فرض ہے. سماجی یعنی معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو عام برائیاں ہیں، بہت سے رسم و رواج جو ہم نے دوسری قوموں سے اڈاپٹ کیے، جیسے برصغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو کچھ ہمارے تصورات ان میں عام ہوئے، ان کی بہت سی رسمیں ہم نے بھی اپنائیں. تو یہ بہت سے ہمارے جو رسومات ہیں یہ اڈاپٹڈ ہیں، جو کہ سب کانٹیننٹ میں، برصغیر پاک و ہند میں جب دو مختلف قومیں یا اور بہت سی قومیں اکٹھی رہتی تھی، تو قدرتی طور پر آپ ایک دوسرے سے جو اثر لیتے ہیں، جو چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ تمام غیر اسلامی جو رسمیں ہیں تو ان کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں جو چیز عام ہو چکی اور ایک رواج بن چکی، اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. میں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں جہاں فضول خرچی اور خلاف اسلام رسومات ہوں. اگر آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر لیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، میری تو درخواست ہے بس کہ آپ سادگی سے اگر شادی کریں تو میں ضرور آؤں گا، کیونکہ جہاں بہت زیادہ فضول خرچی ہو میں ایسی جگہوں پر نہیں جاتا، عموماً نہیں جاتا. تو اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، ورنہ پھر میری طرف سے معذرت ہے، میں وہاں پر حاضر نہیں ہو سکوں گا. امید ہے کہ آپ میری صاف گوئی کو معاف کریں گے. صاف گوئی سچ بولنا، صاف بات کرنا، چاہے کسی کو آپ کی بات بری لگے اور آپ حق سچ پر ہیں تو آپ وہ سچی بات سب کے سامنے کہیں تو وہ صاف گوئی کہلاتی ہے. محترم خالو جان اور محترمہ خالہ جان کو سلام عرض کر دیں. امید ہے کہ آپ میری گزارش پر غور کریں گے، فضول خرچی سے بچیں گے اور دوسروں کے لیے مثال بنیں گے. والسلام، آپ کا دوست الف ب ج. تو یہ بیٹا ہم نے اپنا خط نمبر 9 بھی پڑھ لیا. اب آپ کے ضرب الامثال ہم نے اپنے 10 ضرب الامثال بھی پڑھے تھے. اگلے 5 ضرب الامثال جو ہیں وہ ابھی ہم یہاں پر پڑھنے لگے ہیں. ضرب الامثال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا بیٹا کہ یہ بھی آپ کے بورڈ کے پیپر کا 5 نمبر کا سوال ہے. جو آپ کو سوال آتا ہے جملے مکمل کریں یا جملے درست کریں، تو اس میں جو جملے مکمل کرے والا سوال ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے ضرب الامثال ہیں. ضرب الامثال آپ کو کس طرح سے آتے ہیں؟ آپ کو یا شروع سے یا آخر سے وہ آدھا بلینک کر کے دے دیا جاتا ہے اور پھر آپ نے اس کو مکمل کر کے لکھنا ہوتا ہے. تو یہ آپ کا 5 نمبر کا سوال ہے ضرب الامثال کا. ہم اپنے پہلے 10 ضرب الامثال جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگلے 5 ضرب الامثال جو ہیں وہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں. ہمارا جو 11واں ضرب المثل ہے ہاں جی، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. پرانے دور میں جب فریج وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو لوگ اپنے کھانے کو محفوظ کرنے کے لیے، جانوروں سے بچانے کے لیے اس کو اونچی جگہ پر ایک لمبی لوہے کی کیل لگا کر اس میں لوہے کی ہی ایک ٹوکری سی بنا کر لٹکا دی جاتی تھی. مقصد ہوتا تھا کہ اونچی جگہ پر آپ اپنی عموماً دودھ وغیرہ رکھا جاتا تھا اس میں، کہ جو بلیاں ہیں وہ دودھ تک نہ پہنچ سکیں. تو چھینکا اس کو کہا جاتا تھا. بلی کے بھاگوں، بھاگ کہتے ہیں قسمت کو، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، مطلب بلی اتنی خوش قسمت ہے کہ چھینکا ٹوٹ کے خود ہی نیچے آ گیا اور آسانی سے اس کی دودھ تک رسائی ہو گئی. ضرب المثل کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ ایسے جملے یا فقرے ہوتے ہیں جن کے پیچھے باقاعدہ ایک پوری مکمل کہانی موجود ہو. یعنی جب خوش قسمتی سے آپ کو کوئی ناممکن چیز بھی مل جائے، ناممکن کام بھی ہو جائے، یعنی ایسا کام جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ناممکن ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی جو خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، جب وہ آپ کے ساتھ ہو تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں. جی اگلا ہمارا ضرب المثل ہے پاک رہو بے باک رہو. بے باک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو کسی کا ڈر خوف نہ ہو. تو پاک رہو بے باک رہو. اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایماندار شخص ہے،
جو کبھی غلط نہیں کرتا وہ پھر کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سوتنا کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ لٹھم لٹھا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لڑائی جھگڑا کرنا۔ عموماً لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے جو ڈنڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو مار پیٹ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لٹھم لٹھا۔ جو لاہا جو کپڑا بنتا ہے، جو دھاگے سے کپڑے بنانے کا کام کرتے ہیں وہ جو لاہا کہلاتا ہے۔ یعنی نہ تو آپ کے پاس دھاگا ہے نہ کپاس ہے، عموماً یہی دو چیزیں ہیں، کپاس سے دھاگا بنایا جاتا ہے اور پھر اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے، تو نہ آپ کے پاس سوت ہے نہ کپاس ہے اور آپ خواہ مخواہ جا کر جو لاہے سے بحث کر رہے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جو آپ کا کام نہیں ہے کسی پرائی بات میں، کسی پرائی لڑائی میں خواہ مخواہ گھسنا، خواہ مخواہ ٹانگ اڑانا، کسی کی بات میں خواہ مخواہ داخل ہو جانا، اس کے لیے ہم یہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں۔ جی اگلا ہے ہمارا کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند۔ کم خواب ایک بہت قیمتی کپڑا ہے، ٹاٹ ایک بہت عام اور معمولی سا کپڑا ہوتا ہے۔ اگر کم خواب کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو سینے کے لیے ہم ایک ٹکڑا وہاں پر ٹاٹ کا لگا دیں تو ظاہری بات ہے وہ بہت برا لگے گا۔ مطلب مس فٹ ہونا، وہ جگہ جہاں پر آپ جو آپ کے لیے نہیں ہے، جب آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو کم خواب میں ٹاٹ یعنی ایک اچھی چیز میں ایک بری چیز کا آ کر شامل ہو جانا۔ اور جو 15واں ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، اپنی صحبت سے، اپنی دوستی سے۔ اس کے دوست کس طرح کے ہیں، اس کی کمپنی میں ایک سمین آپ نے سنا ہوگا، تو انسان کس طرح کا ہے، اس کی شخصیت کس طرح کی ہے، اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ایک اس کی صحبت اور ایک اس کی تربیت۔ وہ کس طرح خاندان سے ہے، اس کی تخم کہا جاتا ہے بیج کو، یعنی آپ کی شروع سے جس طرح کی تعلیم و تربیت آپ کے گھر سے ہوئی، آپ کا خاندان، آپ کی تربیت، اور دوسرا آپ کی صحبت، یہی دو تین چیزیں مل کر آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں۔ تو بیٹا یہ ہم نے آج اپنے جو ہمارے خطوط ہیں، ہم نے اپنے 10 خط پڑھ لیے، ہم نے اپنی 4 تک کہانیاں پڑھ لی، 15 تک ہم نے اپنے ضرب الامثال پڑھ لیے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں انہیں آپ دوبارہ سے گھر میں ضرور دیکھیے گا، ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے گا۔ ہمارے لیکچر کا وقت اب جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئی چیز کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے، آپ سے بات کریں گے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔